अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद मेतला आपके साथ हाजिर है। प्रोग्राम है माजरत के साथ। हुकूमत को एक और बड़े महाज पर सुबकी का सामना करना पड़ा है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया। 2 इख्तलाफी नोट भी देखने में आए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया है कि रेफरेंस जो उनके खिलाफ दायर किया गया था वो गैर आईनी और गैर कानूनी था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। खास तौर पर सदर के किरदार के हवाले से खासी डिटेल्ड डिस्कशन इस रेफरेंस में, इस जजमेंट में की गई है। ये भी कहा गया है कि सदर ने कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन सीक नहीं की है, कोई कंसीडर्ड ओपिनियन सीक नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वजीर कानून फरोग नसीम साहब और जो अटर्नी जनरल थे अनवर मंसूर साहब, उन्होंने एडवाइस किया सदर ममलकत को, लेकिन सदर ममलकत ने अपना जहन अप्लाई करने के बजाय उन्हीं की जो एडवाइस थी उसी को सामने रखते हुए आगे रेफरेंस को फाइल कर दिया, जो कि नकायज से भरपूर था। इसके अलावा ये भी बात की गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस और जो एविडेंसेस हैं वो प्रूव नहीं हो सके हैं काजी फायज ईसा साहब पर। जासूसी भी रियासत और रियासती इदारों की जानिब से की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एफबीआर अपनी तहकीकात का सिलसिला जारी रखे। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी होगी। इस रिपोर्ट को जुडिशियल काउंसिल फैसला करेगी कि किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि सरीना ईसा जो कि काजी फायज ईसा साहब की अहलिया हैं, उनके बारे में जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कार्रवाई का फैसला होगा तो ये जुडिशियल काउंसिल डिसाइड करेगी। ताहम बिल्कुल ये नहीं कहा गया है कि कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ नहीं सकता है। कौन से कानूनी निकात इसमें इन्वॉल्व हैं, इस पर बात करने की ताहम जरूरत है। मजीद इस पर बात हो सकती है। ये भी कहा गया है कि जो टैक्स से मुतालिक काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया की इंफॉर्मेशन थी उसको भी लीक किया गया, और इस हवाले से भी जो वजीर कानून है, चेयरमैन ARU जो कि शहजाद अकबर साहब हैं, टैक्स हुकाम है, और चेयरमैन FBR, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का कहा गया है। फिरदौस आशीष कवान साहिबा के खिलाफ भी तौहीन अदालत कार्रवाई का मुर्तकिब करार दिया गया और कार्रवाई का कहा भी गया है। अभी ये भी देखने में आ रहा था कि 62 और 63 वज़ीर आज़म और काबीना के 2 अफराद जो कि शहजाद अकबर साहब और वजीर दिफा और वजीर कानून फरोग नसीम साहब हैं, उनके खिलाफ तो कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद केसेस उनके खिलाफ खुल सकते हैं। इस रेफरेंस में एक और भी चीज कही गई है कि शहजाद अकबर की जो तैनाती है उसको गैर कानूनी करार इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि वो तैनाती वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक था और वो कानून के मुताबिक हुई है। ताहम एक अहम बात ये की गई है कि चूंकि काजी फायज ईसा साहब की जानिब से कोई दरखास्त अलग से दायर नहीं की गई, इसलिए भी उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी होगी तो एक अलग दरखास्त में देखा जा सकता है। जो प्रेसिडेंट के रोल को डिस्कस किया गया है वो काफी डिटेल्ड है, पहले भी आपको मैंने अभी बताया है। हुकूमत के लिए ये रेफरेंस का फैसला कितना बड़ा झटका हो सकता है, इस पर बात करते हैं। ये जरूर कहा गया है कि ये मेला फाइडी थी, और न सिर्फ ये कहा गया बल्कि ये भी कहा गया कि वांटन डिसरिगार्ड ऑफ लॉ था, यानी वायलेंट डिसरिगार्ड ऑफ लॉ था। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून अकरम शेख साहब मौजूद हैं। कामरान मुर्तजा साहब माहिर कानून हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफी, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अकरम शेख साहब, मैं आपसे पहले शुरू करना चाहता हूं, फैसले के अहम निकात क्या हैं, और ये कंसीडर किया जा सकता है कि अब कोई भी फैसला आता है जो FBR की रिपोर्ट है उसकी रोशनी में काजी फायज ईसा के खिलाफ कम से कम रेफरेंस इनिशिएट नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काम का आगाज मुझसे किया। मुझे वो पतरस बुखारी का वो एक मुख्तसर सा जो उनका मजमुआ है बड़ा लाफानी, उसकी वो एक कहानी याद आ रही है, मेबल और मैं, जिसमें ना खानदा किताबों पर तबसरे का मजमून उसकी जो है नफ्से मजमून है। तो मैंने आपकी दावत के बाद जल्दी इस फैसले को पढ़ा है, जो उसका पढ़ने का हक अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं लाहौर से आ रहा था, इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था, और रास्ते में आपकी तरफ से कोई 5:30 बजे के करीब मुझे दावत मिली। उसके बाद जब मैंने फैसला लिया तो मैंने पढ़ने की कोशिश की है। मैं आपसे, आपने जो चीदा नुकात हैं वो आपने बता दिए हैं, और जो सवाल आपने बताया है, मेरी राय में
اور میں نے اس کو دوبارہ بھی آپ کی اس پروگرام کے پیش نظر بہت غور سے دیکھا ہے کہ آرٹیکل 2095 کا سکوپ کتنا ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں محترمہ سرینا عیسیٰ فرض کیجئے وہ کسی بے ضابطگی کی یا ان کے ذمہ کوئی ٹیکس کی ادائیگی وہ پائی جائے کہ وہ کسی معاملے میں انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا یا اور بھی طریقے سے سیکشن 116 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی کسی طریقے سے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، تو اس کا کوئی بھی جو سایہ ہے وہ محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ یہ جو فورم ہے یہ پرسونا ڈیزگنیٹا ہے. یہ ججز اکرم شیخ صاحب، اب یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ سپریم کورٹ کرتا ہے جس کو سرینا عیسیٰ نے غیر قانونی ڈکلیئر کرنے کے لیے رابطہ. جی میں آپ سے میں بات ابھی میرے زبان میں آپ نے میرے الفاظ کھینچ لیے. میں جب تک سپریم جوڈیشل کونسل یہ طے نہ کر دے کہ اس میں جو جن وسائل سے یہ پراپرٹیز بنی ہیں لنڈن کی، ان میں محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف کوئی اشارہ جاتا ہے، جب تک یہ کوئی بات کھل کے واضح نہ ہو اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں محترمہ سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ کسی بھی طور پہ کسی کاروائی کی بھی مستوجب ہیں. اس لیے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل از اے باڈی فار آنریبل ججز. ان کے کانڈکٹ کو، ان کے پروفیشنل ایتھکس کو اس کا جائزہ لینے کے لیے وہ ادارہ ہے. اور لیکن آپ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مستقبل میں کوئی ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا اسی رپورٹ کی روشنی میں جو ایف بی آر نے دی ہے، اور 3.5 کروڑ روپیہ سرینا عیسیٰ کو جرمانہ بھی کیا ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں تو اپنی رائے کا اظہار میں نے کرنا ہے، اور میری رائے کا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں آزادانہ رائے کا اظہار کروں. جی میں ضمنی سوال پوچھ رہا ہوں سر. جی کنٹینیو کریں. میں آپ کے ضمنی سوال کا یہ میرا جواب ہے کہ کسی جج کے بیٹے، ان کی اہلیہ، ان کے داماد یا کسی بھی رشتہ دار کے متعلق کوئی بے ضابطگی کی کارروائی کا اگر جج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نیکسس نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو آپ جج کو کسی اور کی کسی بھی کام کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ بنیادی جورسپروڈنس ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اسلامی جورسپروڈنس ہے. بالکل صحیح. اور جو سیکولر فقہ ہے رومن لا کی، یہ ایک کنسسٹنٹ فقہ ہے کہ ہر شخص اپنے کردار کا خود ذمہ دار ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن سیاست دانوں پر یہ والا قانون لاگو نہیں ہوتا. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو کامران صاحب کو میں شامل میں اپنی بات کھل کے کر سکوں. جی فرمائیے. میں تعریف کرتا ہوں اس فیصلے کی، جو فیصلہ میجورٹی ججز نے بھی اور متفقہ طور پہ ریفرنس کو خواش کرنے کا فیصلہ جو آج آیا ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے. لیکن مجھے نظام احتساب کے اوپر بہت شدید اور سنگین اعتراضات ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جمعرات کے دن ریفرنس دائر ہوتا ہے اور اس کی 3 دن کے اندر وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. ہمارے کتنے آنریبل ججز ہیں جن کے خلاف ریفرنسز دائر ہوتے ہیں اور وہ ججز ریٹائر ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نوٹس تک بھی نہیں ملتا، بالکل ٹھیک، ان کی باری نہیں آتی. بالکل ٹھیک. جسٹس انور نذیر جمالی صاحب نے ہمارے ایک بار ایسوسیشن کے شائعہ میں یہ کہا کہ 509 ریفرنسز اس وجہ سے انفرکچوس ہو گئے مس کانڈکٹ کے کہ ان کی باری ہی نہیں آئی کہ وہ جج صاحب ریٹائر ہو گئے. میں چونکہ مطالعہ کرتا رہتا ہوں نظام احتساب کا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، مجھے
نصف صدی کے قریب ہونے کو ہے اس پیشے سے جڑے ہوئے، تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے. میں نے کبھی ریزگنیشن پر یا ریٹائرمنٹ پر کبھی مس کانڈکٹ کے ریفرنس کو انفرکچوس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ صرف اچھا ہمارا اکرم ہے شیخ کہ صاحب، آپ اگر جو مجھے مرضی اجازت کریں، دیں میں کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کر لوں. آپ ان کی رائے بھی لیں، لیکن میری ذرا بات سنیں. دو باتیں ہیں جو بعد میں بے شک آپ بالکل نہ لیں، کیونکہ آپ نے 2 گھنٹے کا پروگرام رکھا ہے اور میں نہیں 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے شیخ اچھا، صاحب، میں 1 آپ سے گھنٹے یہ کا کہتا ہوں، پروگرام ہے. دوبارہ میں 5 منٹ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں واپس، صرف 5 منٹ دے دیں مجھے. افتخار صاحب بھی ہیں، سینئر صحافی ہمارے ساتھ. کامران مرتضیٰ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو قاضی صاحب کی اہلیہ اور بچے ہیں وہ اپنے ذرائع آمدن بتائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ذرائع آمدن ججوں کو اپنا بتانا چاہیے. کوئی بھی جمہوری معاشرہ جو ہے وہ احتساب کے بغیر پنپتا نہیں، پھلتا پھولتا نہیں. کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے، یا جوڈیشل کونسل یہ فیصلہ کرے کہ ان کے خلاف ریفرنس چلنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل ریزن ہے اس شارٹ آرڈر کی جو کہ پہلے ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اس کو آپ 3 حصوں میں وہ کر سکتے ہیں. ایک حصہ وہ پٹیشنز جو ہے جس میں اس ریفرنس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا تھا، یہ اس سے متعلق ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے وہ مینٹینیبلٹی جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر دی، اور یہ کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے مینٹینیبل نہیں تھا، اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ اس کے سائے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں فروغ نسیم صاحب پہ، صدر صاحب پہ اور لوگوں پہ بھی. ٹھیک ہے جی. یہ بات تو طے ہو گئی. یہ پٹیشنز تھیں بار کاؤنسل کی، یہ پٹیشنز تھیں اور ایسوسیشنز کی اور قاضی فائز صاحب کی. یہ پٹیشنز جو ہے نا یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا حصہ جو ہے اس شارٹ آرڈر کو لے لیجئے یا ان ریزنز کا لے لیجئے کہ وہ معاملہ جائے گا وہ ایف بی آر کے پاس جائے گا. کس کے لیے یا کس کو وہ ایگزامن کریں گے، یا کس کو جو ہے نا انہوں نے وہ دیکھنا ہے کس کے معاملے کو، وہ قاضی فائز صاحب کی وائف کو. اچھا، اور پھر تیسرا حصہ یہ کہ اگر کوئی جو رپورٹ ہوگی اس کی وہ آئے گی ان کے پاس واپس، جو اس فورم کے پاس جو آرٹیکل 209 کے نیچے ہے، یعنی اس کے پاس دوبارہ آئے گی معاملہ. اب اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی تک یہ ریفرنس پینڈنگ تھا، اور ہم نے ان پٹیشنز کے ذریعے اس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا تھا. یا ہماری پٹیشن منظور ہو جاتی یا ریجیکٹ ہو جاتی. وہ پٹیشن تو ہماری منظور ہو گئی ہے. باقی 2 حصے جو ہیں اس کے کہ ان کی وائف کے معاملے کو ایگزامن کرنا اور اس کے بعد وہ رپورٹ کا جانا اسی فورم کے پاس، اس کے اوپر جو ہے نا کم از کم میرے اپنے تحفظات موجود ہیں. میں اس بات سے وہ ایگری نہیں کر رہا نہایت ادب کے ساتھ. اس بات سے میرا اتفاق نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے جو یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ان کی وائف کا معاملہ جو ہے ایف بی آر کے پاس جائے، اور ایف بی آر جو ان کی رپورٹ جو ہے وہ واپس اسی فورم کے پاس جائے. کیونکہ ہماری پٹیشن زیادہ سے زیادہ ایکسیپٹ ہوگی یا ریجیکٹ ہوگی. جب بالکل صحیح ایکسیپٹ ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. افتخار صاحب، آپ نے تھوڑا یہ پڑھا بھی، بڑی زبردست کومنٹس بھی آپ ماضی میں دیتے رہے اسی کیس کے حوالے سے. اس ججمنٹ میں افتخار صاحب اب یہ کہا گیا ہے کہ ریفرنس تو کویش کیا جا رہا ہے، لیکن ذرائع آمدن ان کو نہ صرف دینے پڑیں گے بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ اس رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں ان کے خلاف کارروائی یا ریفرنس انیشیٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ مینٹینیبل تھی یا نہیں تھی. معاف کیجیے گا، اس ججمنٹ میں یہ طے ہو گیا ہے کہ غلطی صدر پاکستان کی ہے. صدر پاکستان ڈاکخانہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی چٹھی دے دی جائے اور وہ ڈاکیے کے طور پہ چٹھی جا کے سپریم جوڈیشل کونسل کو دے آئے، چٹھی پڑھے بغیر، اس کے کانٹینٹ کو جانے بغیر، اس میں اپنا مائنڈ استعمال کیے بغیر. یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ جو منسٹر ہے قانون کا اس کے خلاف ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف ہے، اور اس خفیہ طریقہ کار کے خلاف ہے جس خفیہ طریقہ کار سے یہ تمام انفارمیشن کلیکٹ کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں
میرے نزدیک ایک پاکستانی کے طور پہ یہ خوشی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا. باقی جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجیز کی باتیں ہیں. اچھا افتخار صاحب، آپ سے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ حکومت کے لیے کتنے خطرات ہوں گے اس فیصلے کے نتیجے میں. ایک چھوٹا سا اگر مجھے بریک لینے کی اجازت دے دیں، بریک کے بعد افتخار صاحب سے ہی سوال کریں گے کہ حکومت کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے، حکومت اس کے نتیجے میں گھر بھی جا سکتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. افتخار صاحب، حکومت کی جانب سے غیر آئینی غیر قانونی ریفرنس تو دائر کیا گیا. مجھے بتائیے کہ پولیٹیکل کانسیکوینسز حکومت کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو پولیٹیکلی ڈیمیج ہوگی، دوسرا کیا اس کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں حکومت گھر جا سکتی ہے؟ دیکھو دوست، بات یہ ہے کہ ابھی میں ایک اور بہت ماہر قانون جو ہیں وہ سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہے، ان کی بھی بات سن رہا تھا. ان کے نزدیک یہ فیصلہ ہی سارا غلط ہوا ہے. اب یہ ایک لیگل ڈیبیٹ ہے، اس میں ٹیکنیکل چیزیں بہت ساری انوالو ہیں. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج کا جو فیصلہ ہے، جس طرح مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے، یہ پاکستان کی جو بار کونسلز تھیں وہ اس میں فریق تھیں. وہ یہ سوال انہوں نے ریز کیا تھا کہ کیا یہ درخواست اس قابل تھی بھی کسی کی طرف سے دی گئی، اور صدر پاکستان کا جو یہ عمل تھا، جو صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا تھا، کیا وہ اس قابل تھا قانونی طور پہ کہ اس کو مینٹین کیا جاتا اور اس پہ ڈیبیٹ کی جاتی. اس پہ فیصلہ آیا ہے. اس فیصلے کے ساتھ اور کون سی چیزیں ہیں وہ ایک اور بحث ہے جو کئی مہینوں بھی چل سکتی ہے. جی، میرا یہ کہنا ہے کہ کیا صدر پاکستان کو میں صبح ایک درخواست دے دوں جس کی بنیاد بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوں جو مجھے کچھ اداروں نے دی ہوں، اور جس ادارے کے سربراہ کا نام اے ہو اور اس کے ادارے کا نام ARU ہو، کیا اس ادارے کے سربراہ کی انفارمیشن پر کسی ایک کو یا بی کو عدالت میں کھڑا کر کے ایک درخواست دے دی جائے اور صدر پاکستان اس کو پڑھے ہی نہ، اس کو دیکھے ہی نہ، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، جبکہ صدر پاکستان میں رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جبکہ بالکل ٹھیک ہے. ایک منٹ پلیز لیٹ می فنش، اور پھر جو مرضی کیجیے گا. جی 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 جی. جبکہ صدر پاکستان میں رہتا ہے، اس کے بارے میں چھپنے والی خبریں اور کٹنگ صدر پاکستان کی نظر سے گزری ہوں گی، اس کے بارے میں آبزرویشن سپریم کورٹ کے ججز کی گزری ہوگی. اس کے باوجود اس نے یہ ریفرنس وڈرا نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو صدر پاکستان کو فارغ کرنا چاہیے. ایسا صدر نہیں ہونا چاہیے جو اپنا مائنڈ اپلائی نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. سنی پر اتنا بڑا فیصلہ کرنے جائے کہ ایک اتنا سینئر جج آف دا سپریم کورٹ کو خراب کرے، اس کی عزت پر حرف لے کے آئے. ایک یہ بالکل لکھا بھی ہے، بالکل لکھا ہے. دوسرا جس وکیل صاحب نے جو اپنے آپ کو بڑے عجیب قسم کا وہ لا منسٹر ہے، وہ ایک کیس میں جاتا ہے، پیش ہوتا ہے، استعفیٰ دے آتا ہے، استعفیٰ دے کے آئے، آگے کیس میں پیش ہوتا ہے، کیس میں پیش ہو کے پھر جا کے حلف اٹھا لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہو. یہ کیا چیز ہے؟ موکری آف لا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. افتخار صاحب، میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے اجازت دیں تو میں اکرم شیخ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اکرم شیخ صاحب، افتخار احمد صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ صدر مملکت نے اپنا ذہن استعمال نہیں کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے پورا ریفرنس ہی میلا فائٹی ہے. اب مجھے بتائیے کہ صدر مملکت کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، کس طرح کا ریفرنس انیشیٹ ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وزیر قانون تھے، چیئرمین ARU تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے سیکشن 199 کے تحت. کس طرح کی کارروائی دیگر لوگوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے اجازت ہے؟ میرے پاس کتنا وقت ہے آپ کو رسپونڈ کرنے کے لیے؟ مجھے بتا دیں. کیونکہ آپ نے مجھے کہا میں 5 منٹ کے بعد واپس آؤں گا. میرے پاس 17 منٹ کے بعد آئے ہیں.
मुझे बता दें मेरे पास कितना टाइम है। आप पहली बात तो अपनी ये बात कि- कंप्लीट कर लें शेख साहब, आप ओके, भरपूर पहली टाइम बात ले तो सकते ये हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि सदर पाकिस्तान की इम्पीचमेंट के लिए ये बहुत काफी बात है कि सैकड़ों और रेफरेंसेस जो हैं वो पेंडिंग होने के बावजूद एक रेफरेंस जो अचानक शूट अप होता है, पैराशूट होता है आसमान से, वो समाज के लिए मुकर्रर हो जाता है। और बाकी जो रेफरेंसेस हैं, साबिक चीफ जस्टिस इज्जत माब साकिब निसार साहब के खिलाफ मेरी इत्तला की हद तक रेफरेंसेस पेंडिंग थे, किसी ने नहीं सुने, किसी को उनकी बारी नहीं आई। जस्टिस जमाली साहब के कहने पे के मुताबिक 500 से ज्यादा 593 से ज्यादा रेफरेंसेस इन्फ्रक्चर्स हो गए, मिसकॉन्डक्ट के रेफरेंसेस। मैं समझता हूं कि ये निजाम एहतसाब, अदालती एहतसाब का ये निजाम, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंतजामिया के हाथ में है, सदर के हाथ में है, हु इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसमें टोटल इंडिपेंडेंट नहीं है निजाम एहतसाब। ये अगरचे इससे कहा जाता है ट्रायल बाय पीयर्स, बट पीयर्स कम इनटू एक्शन व्हेन ए रेफरेंस इज मूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैं ये समझता हूं कि ये इसमें थर्ड पार्टी प्रेजेंस होनी चाहिए। इसमें कोई ऑडिट नहीं होता, जिसका चाहे एहतसाब करें, जिसका चाहे वो बारी ना आए उसकी। ये हाजी ख्वाजा ईसा साहब के साथ पाकिस्तान के बानियान के एक बेटे के खिलाफ, जिसका बलूचिस्तान से ताल्लुक है, जो एहसासी महरूमी का शिकार है, उसके खिलाफ तो रेफरेंस 3 दिन के अंदर आ गया और यहाँ कई साल गुजर जाते हैं। अगर आप इस्तीफा दे दें, आप पाक और साफ हैं, आप आबे ज़मज़म से धुले हुए हैं, कौसर से धुले हुए हैं। शेख साहब, ये भी कहा गया है कि रेफरेंस नताइज से भरपूर था और बार की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और रेफरेंसेस का डिस्क्लोजर होना चाहिए किसके खिलाफ रेफरेंस आया है। यहाँ रेफरेंसेस आते हैं, चीफ जस्टिस साहब उनको इस्तेमाल करते हैं उन जजेस के खिलाफ जिनके खिलाफ रेफरेंसेस आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा गया है शेख साहब, दोबारा भी आपकी तरफ आते हैं, छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तजा साहब, आपने डिटेल्स पढ़ी हैं इस जजमेंट के हवाले से। मुझे ये बताइए कि सेक्शन 199 के तहत किस तरह की कार्रवाई चेयरमैन ARU और वजीर कानून जो है उनके खिलाफ और टैक्स हुकाम के खिलाफ हो सकती है। और दूसरा, ये 2-3 जगहों पर वजीर कानून को डिस्कस किया गया है, अटॉर्नी जनरल के साथ भी डिस्कस किया गया है। तो आप समझते हैं कि 2-3 मुकदमात बन सकते हैं? इस पे बहुत कुछ बन सकता है, इस पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट जो ना ये 224 पेजेस हैं और 224 पेजेस पढ़ने के लिए टाइम भी जरा थोड़ा सा चाहिए। आज ही ये रीजनिंग जारी हुई है, तो इस पे हम माइंड मेकअप करेंगे, इस पे अपना ओपिनियन देंगे और बल्कि ऑफिशियल ओपिनियन देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल अपना ओपिनियन देगी और फिर जो कुछ भी होगा उसमें 2-3 लोग जो है ना इसमें टारगेट जो है ना वो हम करेंगे। अगर वाइस चेयरमैन साहब जो है उन्होंने इसको ये हमारे साथ एग्री किया, हम मेंबर्स हैं इस वक्त और हमारे साथ जो वाइस चेयरमैन साहब हैं वो अगर उस पर एग्री करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, एक जगह पे तो एडवाइस भी किया है जजमेंट में कि जो वजीर कानून है, चेयरमैन ARU है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो उन्होंने मालूमात अफशा की है, मालूमात लीक की है। मालूमात लीक की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी जाएगी, मगर इसको हम देखेंगे अपनी पाकिस्तान बार काउंसिल की सतह पे। हम इसमें कुछ मतलब अपना ओपिनियन देना चाहेंगे, मगर उससे पहले जो ना मैं अपनी एक राय दूं, उससे पहले डेलिब्रेशन हम में होनी चाहिए। हम आपस में एक राय कायम करें और फिर बाद में हमको ओपिनियन देना चाहिए। मेरा ख्याल है ये ना हो कि मैं दाएं जा रहा हूं, कोई दूसरा साथी बाएं जा रहा हो, तो हम आपस में फैसला करके बात करेंगे। मगर एक चीज बहुत जरूरी है, देखिए जब पाकिस्तान का सदर जो है वो किसी मामले में माइंड अप्लाई नहीं करता जो उसका काम था, तो अब ये जो ना ये इम्पीचमेंट का केस जो है ना वो उसके खिलाफ बनता है। अगर हम इम्पीच नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि ये जजमेंट वायलेट होगी। एक शख्स का ये हाल है कि उसको सदर बना दिया जाता है और उसके बाद जब उसके पास एक बहुत अहम मामला
جاتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو اس کے علاوہ باقی معاملات میں کیا کرتا ہوگا؟ یہ اس نظام کے ان لوگوں کو لانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو امپیچمنٹ آپ انیشیٹ کریں گے، پاکستان بار کونسل کرے گی، یا آپ امپیچمنٹ تو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے نا، امپیچمنٹ تو جی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ پروویژن ہے، صدر کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ صدر تو باقی اس کو بہت ساری جو ہے نا وہ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، بالکل وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے امپیچمنٹ کرنا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ انیشیٹ اس تحریک کو آپ کی جانب سے کیا جائے گا، پی بی سی کی جانب سے کیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ بھی میرا ہے ضمنی سوال کہ 62 اور 63 کے تحت بھی صدر مملکت کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ میں درخواست دی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ 62 63 یہاں پہ اپلائی نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح، اس میں یہاں پہ اس بات کا کوئی تعلق ان کی جو نا اہلیت یا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ملک کے ممتاز ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران مرتضی صاحب، میں آپ کی طرف بھی دوبارہ آتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، یہ جو ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف دائر کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کے لیے کس طرح کی امپلیکیشنز ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمیں جو میجورٹی کا فیصلہ ہے، جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تحریر کیا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ جو باقی اس میں کوئی نوٹ ہے وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ جو جج صاحبان نے اپنی سطح پہ نوٹ لکھے ہیں، اس میں ڈائسینٹنگ نوٹ بھی جو ہے یا آفریدی کا شامل ہے، وہ عدالتی فیصلہ تصور نہیں ہوتے۔ جو عدالتی فیصلہ ہے اس میں بہت سی وہ باتیں نہیں کہی گئیں جن کا اس وقت میڈیا پہ چرچا ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھنا۔ لیکن میجورٹی ججمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو یہ ایسٹ ریکوری یونٹ تھا، یہ درست اس کی تشکیل ہوئی۔ ہم نے اس کے خلاف دلائل دیے تھے، بحث کی تھی۔ ہمارا موقف پاکستان بار کونسل کی طرف سے، جن کی طرف سے میں پیش ہوا، یہ تھا کہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی، اور قانون سازی کیے بغیر ایک ادارہ جو ہے وہ ایگزیکٹو طاقت یعنی کہ انتظامی طاقت جو ہے اس کے استعمال سے نہیں قائم کیا جا سکتا۔ بہرحال اکثریتی فیصلے نے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح جو شہزاد اکبر صاحب کا رول تھا، جو ان کی تعیناتی تھی، اس کے حوالے سے تحفظات تھے، ان کو بھی اکثریتی فیصلے نے تسلیم نہیں کیا۔ اکثریتی فیصلے نے دو باتیں کہی ہیں جن کی بنیاد پہ اس ریفرنس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جو مواد اکٹھا کیا گیا اس کے لیے صدر مملکت کی اجازت ضروری تھی۔ یہاں اجازت صرف وزیر قانون سے دی گئی، اور بڑے واضح الفاظ میں اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر قانون کا یہ اختیار نہیں تھا۔ اس کے لیے انہیں صدر مملکت سے اجازت لے کر مواد اکٹھا کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ کوئی پراپرٹی کی ڈیٹیلز ہوں برطانیہ سے یا دیگر مواد ہو۔ یہ تمام جو کارروائی ہوئی یہ غیر قانونی ہوئی، کیونکہ اس میں صدر مملکت کی ایما شامل نہیں تھی۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 116 ہے، جس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ محترم جج صاحب کو، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو، اپنی اہلیہ اور بچوں کے اثاثے بھی اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ظاہر کرنے تھے، اور چونکہ انہوں نے نہیں کیے اس لیے ان کے خلاف ریفرنس بنتا ہے۔ اس کو بھی رد کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ سر دست جو ہے بیگم عیسیٰ کے سامنے آنا چاہیے تھا، ان کو نوٹس ہونا چاہیے تھا، وہ بتاتی ہیں کہ ان کے اثاثے کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ جو منی لانڈرنگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی بالکل نہیں بنتی بات۔ کوئی بھی منی لانڈرنگ کے قانون کے جو تقاضے ہیں وہ بظاہر پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو یہ تین باتیں کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ریفرنس جو ہے ناقص طور پہ تشکیل دیا گیا۔ اس میں وزارت قانون کے حوالے سے بھی آبزرویشنز آئی ہیں، کیجولنس کا اور ایک انکمپٹنس کا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سلمان اکرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس ساری ججمنٹ کو پڑھنے کے بعد، جس میں کافی ساری رسپانسبلٹی فکس بھی کی گئی ہے، فریم بھی کیا گیا ہے، کس کس عہدیدار کو حکومتی سزا ہو سکتی ہے؟ جیسے وزیر قانون ہے، یا چیئرمین ARU ہیں، وزیر اعظم کو بھی ہو سکتی ہے، اور صدر مملکت کے خلاف بھی کارروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے، امپیچمنٹ ہو سکتی ہے۔
دیکھیں امپیچمنٹ کا معاملہ تو بالکل پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے، اس کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کچھ کہنے کی ضرورت ہے. یہ پارلیمنٹ اگر کسی کو امپیچ کرنا چاہے تو وہ ووٹوں کے ساتھ کر سکتی ہے، وہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے. باقی معاملات جو ہیں وہ ہیں عدالتی نوعیت کے، کہ اگر کسی کے خلاف آپ کوئی کارروائی کریں گے تو کیا عدالت اس کارروائی کو صحیح سمجھے گی اور اس شخص کو نااہل قرار دے گی، یا اس کے خلاف اگر کوئی سزا کا تقاضا ہے تو اس کو سزا دے گی. یہ معاملات پیچیدہ ہیں، اور جیسا کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا اس پہ بہت غور و خوض کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی پہ فرد جرم عائد کر دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں نااہلی ہوئی ہے، ذہن کا ٹھیک استعمال نہیں ہوا. لیکن ایک دو جگہوں پر میں نے پڑھا ہے جو اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سیکشن 199 کا بھی ذکر کیا. نہیں، وہ آپ نے اقلیتی فیصلہ پڑھا، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ اقلیتی اور اکثریتی فیصلے میں واضح فرق رکھیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سلمان صاحب. فیصلے کو عدالت کا فیصلہ نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اکرم شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی کہا گیا کہ جج کی جاسوسی ریاستی اداروں کی طرف سے کی گئی، جج کی جاسوسی کی جا سکتی ہے اور اس کے کرداروں کو سزا ہو سکتی ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے کیا؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دوبارہ مجھے وقت دے دیا. ہمارا آرٹیکل 14 ہے کانسٹیٹیوشن کا، سپریم کورٹ کے جج صاحب کی جاسوسی پر تو بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت 96 میں تحلیل کر دی گئی تھی صدر فاروق لغاری نے، اور اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ نے بحال نہیں کیا. اور مین 3-4 ریزنز تھیں، ان میں سے بنیادی وجہ تھی کہ جج صاحبان کی جاسوسی کے آلات پکڑے گئے تھے. میری رائے میں تو عام شہری کی بھی جاسوسی نہیں ہو سکتی. یہ جو اسپائنیج نیٹ ورک ہے یہ کسی عام آدمی کا بھی نہیں ہو سکتا. آپ مجرموں کو پکڑنے کے لیے ہوشیار اور خبردار رہ سکتے ہیں، اور اپنے اداروں کو ایسے لوگ جو واقعی معاشرے میں فساد برپا کرنے کے درپے ہوں ان کو تو گرفت میں لا سکتے ہیں. لیکن ایک عام شہری، ایک شریف شہری کے گھر کی اور اس کی پریویسی کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. اور چاہے جائے کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز کو کی جاسوسی کریں. میں نے آپ سے بنیادی بات ایک کرنے کی کوشش کی تھی. آپ اس کو کبھی امپیچمنٹ پر لے جاتے ہیں، آپ زیادہ سزا میں انٹرسٹڈ ہیں لوگوں کی. میں انٹرسٹڈ ہوں نظام عدلیہ کی آزادی اور اس کے نظام احتساب میں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں. اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہیں نہیں لکھا کہ کس ترتیب سے جو ریفرنسز داخل ہوں گے اور کس ترتیب سے ان کی سماعت ہوگی. اور یہ ایک ایسا لیوریج ہے جو ہمارے ہاں ایسے ناپسندیدہ جج صاحبان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے حکومت استعمال کرتی ہے. بالکل صحیح ہے کہ کسی کے خلاف تو فوری طور پہ دباؤ ڈال کے وہ معاملہ چلوا دیا. بالکل ٹھیک ہو کوئی 539 ریفرنسز جی آپ بتا انور ظہیر جمالی صاحب کو خوب کیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہو گئے. اکرم شیخ صاحب شو کا وقت ختم ہو گیا. میری رائے میں مس کنڈکٹ کا ریفرنس بالکل ٹھیک ہو گیا. اکرم شیخ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تینوں نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.